نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected audience, and a warm welcome as we have come together today to celebrate the birth of the most beloved of creation, sallallahu alaihi wasallam. This is day 2 of the Rabiul Awwal programs organized by Minhaj Women League UK, and I am your host Kitsia. The love of the Prophet ﷺ and the celebration of Maulid is incumbent upon all Muslims, especially upon those who aspire towards his ﷺ's way of life. This love is not just personal love, but rather the Prophet ﷺ is loved because he symbolizes all that is beautiful in God's creation. He ﷺ is God's first creation of the universe. His virtues are universal, and as such, the celebration of his birth is indeed a celebration of humanity, which is the aim of today's gathering. Allah subhanahu wa ta'ala states in the Holy Quran, in Surah Yunus, Ayah 58, that, "Say, because of the fadl, blessings of Allah and His rahmah, mercy, you should celebrate with happiness and pleasure. That is better than what wealth they amass." According to various explanations given by scholars through the works of this tafsir of this ayah, the fadl and rahmah is a direct reference to the Holy Prophet ﷺ. Let's listen to more words of Allah by inviting Sister Hina Ahmed from the Scotland zone to grace us with her beautiful recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Thank you, Sister Hina Ahmed. I'd like to share with you today's quiz question, which is, what is the name of the tribe of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Hazrat Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ke khandan ka kya naam hai? Participants who take part daily have a chance of winning an Umrah ticket, a Maulidun Nabi book, and Al-Minhaj al-Sawi set. The name Muhammad means person who is most worthy of being praised in the entire creation. Praising the Holy Prophet ﷺ in the form of a naat began in the time of the Prophet by Hassan bin Sabit, may Allah be pleased with him. He penned the following verses in the glory of the Prophet ﷺ. More beautiful than you, never my eyes have seen anybody. No mother has gave birth to anything that is more gorgeous than you. You are indeed free of all shortcomings. It seems you selected all your unraveled characteristics to perfection yourself. Prophet Muhammad ﷺ admired Hassan bin Sabit's verses that I have just recited to you. And he ﷺ also allowed him to recite them on the minbar of Masjid Nabwi. We will now listen to more praise of the Holy Prophet ﷺ. I welcome Sister Fariya Hakashif, head of the Treasure of Knowledge team, to share her naat with us in her melodious voice. मुझ नाचीज़ को दावत सुखन देने के लिए मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमते दो आलम, वाली कौनैन, नूरे मुजस्सम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह विलादत आप सबको बेहद मुबारक हो। हजूर के मिलाद की निस्बत से 12 रोज़ा मिलाद के प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर मिनहाजुल कुरान विमन लीग यूके को 20,000 बार मुबारकबाद। आइए हदियत शुक्र के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम्दो सना का नजराना पेश करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह करम करना, अल्लाह करम करना, अल्लाह करम करना, अल्लाह करम करना। बंदे हैं तेरे मौला, बंदे हैं तेरे मौला, बंदों पे रहम करना, अल्लाह करम करना, अल्लाह करम करना, अल्लाह करम करना, अल्लाह करम करना। तू रहीम भी है मौला, तू करीम भी है मौला, तू रहीम भी है मौला, तू करीम भी है मौला। है शान तेरी मौला, है शान तेरी मौला,
بندوں پہ رحم کرنا اللہ کرم کرنا اللہ کرم کرنا اللہ کرم کرنا اللہ کرم کرنا لا الہ الا اللہ 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 ظاہر بھی تو مولا باطن بھی تو مولا ظاہر بھی تو مولا باطن بھی تو مولا میری قبر کا یا اللہ میری قبر کا یا اللہ آسان سفر کرنا اللہ کرم کرنا اللہ کرم کرنا اللہ کرم کرنا اللہ کرم کرنا تو علیم بھی ہے مولا تو عظیم بھی ہے مولا تو علیم بھی ہے مولا تو عظیم بھی ہے مولا پرچا میرے عیبوں کا پرچا میرے عیبوں کا آسان حشر کرنا اللہ کرم کرنا اللہ کرم کرنا اللہ کرم کرنا اللہ کرم کرنا جے میں ویکھاں عملا والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں عملا والے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں تیری رحمت بلے تے بلے 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 یا رحیم یا کریم یا جواد یا ستار یا غفار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد ومولانا محمد
سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہانا دے مختار آ گئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد، اج تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، اج تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جی جاوے سونا سیر چمن دی تے دشمن سیس نواوے، جی پاوے سونا ہاتھ پلانو ہاتھ پلان دی شان وداوے، جے کھولے سونا ول زلفاں دے، جے کھولے سونا ول زلفاں دے، تیرا ہی راہ پل جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی، آزم ایڈا سونا ماہی، سنو ہور نظر نہ آوے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے چاند ربیع الاول کے تو آیا ہے رحمت لایا ہے، اے چاند ربیع الاول کے تو آیا ہے رحمت لایا ہے، کونین منور جن سے ہوئے، کونین منور جن سے ہوئے، وہ نور ہدایت آیا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں
میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا. رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، اور یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا لوگو، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا. رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور کبھی آسی کبھی تاہا کبھی واللیل ہے وہ، کبھی آسی کبھی تاہا کبھی واللیل ہے وہ، اور جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. زلف
جب آئیں گے، ارے زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود کہ قیامت ہوگی، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود کہ قیامت ہوگی، اور ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، اور خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کی امی کی اجازت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ہے آمد میرے آقا کی، نظارے مسکراتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی، نظارے مسکراتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی، نظارے مسکراتے ہیں، نگاہیں باوضو کر لو، نگاہیں باوضو کر لو، میرے سرکار آتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی، نظارے مسکراتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی، نظارے مسکراتے ہیں، وہ بن مانگے ہی بھر دیتے ہیں جھولی بے نواؤں کی، وہ بن مانگے ہی بھر دیتے ہیں جھولی بے نواؤں کی، کچھ ایسے اپنے منگتوں سے، کچھ ایسے اپنے منگتوں سے میرے آقا نبھاتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی، نظارے مسکراتے ہیں، نگاہیں باوضو کر لو، نگاہیں باوضو کر لو،
میرے سرکار آتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ اور ولادت کی گھڑی آئی، بہار اب جھوم کر چھائی، ولادت کی گھڑی آئی، بہار اب جھوم کر چھائی، وہ دیکھو آ گئے آقا، وہ دیکھو آ گئے آقا، دیوانے دھوم مچاتے ہیں، آمد میرے آقا کی، نظارے مسکراتے ہیں، نگاہیں باوضو کر لو، نگاہیں باوضو کر لو، میرے سرکار آتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ محبوب دم لائے، 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 راوانو سجائی رکھنا، اودیان دا ویلائے، محفل نو سجائی رکھنا، اودیان دا ویلائے، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، مدنی سلطان آیا، مدنی سلطان آیا، نیویاں اونچیاں دے سب فرق مٹانا آیا، اودا رتبہ نہ کوئی تولے، اودا رتبہ نہ کوئی تولے، اودا رتبہ نہ کوئی تولے، کیڑا دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے، کیڑا دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے، کوئی پانی گر جاندا، کوئی پانی گر جاندا، کوئی پانی گر جاندا، سونا جدھر منہ کردا، کعبہ ادھر پھر جاندا، سونا جدھر منہ کردا، کعبہ ادھر پھر جاندا، محبوب دم لائے، راوانو سجائی رکھنا، اودے آنے دا ویلائے، طیبہ والموم آیا، طیبہ والموم آیا،
والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجا فیری بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے دوجا فیری بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے دوجا فیری بھی تو مایا محبوب دا میلائے محبوب دا میلائے راوانو سجائی رکھنا او محفل نو سجائی رکھنا او دے آنے دا ویلا اے That was beautiful, as always, Sister Faria. I'd like to just remind you again to please enter the daily quiz with your answers through WhatsApp from the number below for a chance to win an Umrah ticket, a Maulid Nabi book, Al Minhaj Al Sawi set. Today's question is, what is the name of the tribe of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Hazrat Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ke khandan ka kya naam hai? Please send your message with your answer, name and town. Remember that only those that take part daily will get the chance to be added to the prize draw. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the embodiment of beauty. The companion said that he, Sallallahu Alaihi Wasallam, was the most excellent of countenance with the finest character. They agreed that there was none more beautiful than him, Sallallahu Alaihi Wasallam. Concerning his physical appearance, they said that he, Sallallahu Alaihi Wasallam, had a bright appearance as though he was made from light, and that his teeth would glisten like they were pearls. His skin was soft as silk, and he, Sallallahu Alaihi Wasallam, had a beautiful fragrance like that of musk. When he spoke, a light could be seen shining from his blessed mouth as though he was made from light itself. The companions also said that he, Sallallahu Alaihi Wasallam, was more beautiful than a radiant full moon in the darkest of nights. I will now like to pass you on to our Dawah Secretary for MWL UK, the Honourable Ustada Baji Tasneem Babar, who will no doubt enlighten our hearts with her speech. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم. محترمہ سسٹر قدسیہ صاحبہ اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص سے اور آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کے تصدق سے اور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کے فیضان نظر سے ربیع الاول کی سہانی گھڑیوں میں ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ماہ ربیع الاول کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کا مہینہ ہے. اس ماہ مقدس میں بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ عالم اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے تذکرے کیے جاتے ہیں. یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بڑی خوشی کا حامل ہوتا ہے. ناظرین محترم، سرور دو جہاں مالک کون و مکان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اپنے ظہور کے اعتبار سے 3 مختلف مراحل سے گزرا ہے. پہلا مرحلہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت کا ہے۔ خلقت محمدی سے مراد یہ ہے کہ جب وجود نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم عدم سے عالم وجود میں منتقل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو وجود بخشا اور عالم خلق میں منتقل فرمایا، اور وہ حسن مصطفیٰ جو پہلے فقط اللہ کے ارادے میں پوشیدہ تھا، اللہ نے اس کو اپنی تخلیق کا پہلا نقش بنایا اور آپ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کے پہلے شاہکار بنے۔ دوسرا مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہے، جو کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، جب اللہ نے ظہور قدسی کی برکتوں سے عالم انسانیت کو اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا اور شہر مکہ کی فضاؤں کو رشک جنت بنا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پیدا ہوئے۔ اور تیسرا مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ہے۔ ظہور نبوی اور ذات نبوی کے کمالات کا یہ مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 40ویں سال ظہور پذیر ہوا، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ناظرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت یعنی ظہور اول نورانی ہے، اور آپ کی ولادت یعنی ظہور ثانی بشری ہے۔ خلقت وجود نوری کی ہوئی اور ولادت وجود بشری کی۔ خلقت سے نور محمدی کا سفر شروع ہوا اور ولادت پر آ کر وہ نور حسین پیکر بشری میں ڈل گیا اور اس کی ولادت ہوئی۔ کیونکہ نور خود پیکر بشری میں ڈلا، اس لیے پورے عالم بشریت میں کوئی پیکر اس پیکر جیسا نہ تھا، اور چونکہ نور پیکر بشری میں ڈلا، اس لیے عالم نور میں کوئی نوری فرشتہ اس بشری وجود جیسا نہ تھا، اس نوری وجود جیسا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت تو اس وقت ہو چکی تھی جب عالم خارج کو بھی تخلیق کا وجود نہیں ملا تھا، اور نہ ہی اس عالم ہست و بود کو خلت وجود سے نوازا گیا تھا۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں اس حقیقت کے کثرت سے اشارات ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور مجھے یہی حکم ملا ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز خم کرنے والا ہوں۔ یعنی وہ سب سے پہلی جبین جو الوہیت کے سامنے جھکی وہ جبین مصطفیٰ ہے۔ جامع ترمذی میں اسناد حسن کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالوا یا رسول اللہ جامع ترمذی میں اسناد حسن کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة قال وآدم بین الروح والجسد۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ فرمائیے آپ کے لیے نبوت کب واجب اور ثابت کر دی گئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب کہ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کی تخلیق بھی عمل میں نہ آئی تھی، مٹی بھی نہ آدم کی ابھی گوندی گئی تھی، مٹی بھی نہ آدم کی ابھی گوندی گئی تھی، اس وقت بھی نور ان کا دو عالم کی ضیاء تھا۔ جب انبیاء کرام کو عالم ارواح میں خلت نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرائی اور ان پر ایمان لانے کا پختہ عہد لیا۔ یہ ان کی تقریب حلف نبوت تھی۔ اس کا اشارہ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 81 میں ملتا ہے، جس کی تلاوت میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کی۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں،
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے سرفراز کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور بے ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور لازماً اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا، مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ تم سب انبیاء نے کیا اقرار کیا اور کیا یہ باری ذمہ داری تم نے اٹھا لی ہے؟ سب انبیاء نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم سب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ امام قسطلانی اس آیا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا تو بعد میں کسی وقت حکم دیا کہ انوار انبیاء یعنی ارواح انبیاء کی طرف متوجہ ہوں، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی ارواح کو اپنے نور سے ڈانپ لیا۔ انہوں نے عرض کیا اے رب، ہمیں کس کے نور نے ڈانپ لیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے، اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبی بناؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم سب اس پر ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود تمہارے نبوت محمدی پر ایمان لانے پر گواہ ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس امر کی طرف قرآن حکیم کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے جو سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 81 میں بیان ہوا۔ امام عبد الرزاق المصنف میں بیان کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ نے فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ اس طرح کہ وہ نور الہی کا مادہ نہیں تھا بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی نہ سورج تھا، نہ چاند تھا نہ جن اور نہ ہی انسان تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور محمدی کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش۔ پھر چوتھے کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے حاملین عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتے۔ پھر چوتھے کے 4 حصے کیے، ایک سے آسمان بنائے اور دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے جنت و دوزخ بنائے۔ سیرت حلبیہ میں حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت جبریل امین سے دریافت کیا، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا آقا عمر کا تو مجھے صحیح اندازہ نہیں، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردہ عظمت میں ایک نورانی ستارہ چمکا کرتا تھا۔ وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا۔ آقا میں نے اپنی زندگی میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمانے لگے اے جبرائیل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشری تخلیق کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری تخلیق بھی نور سے کی گئی۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ ایسی مٹی لے کر آؤ
جو میرے حبیب کے وجود اطہر اور جسد مقدس کے لیے قابل ہو۔ اور جبریل کو حکم دے کر اللہ پاک نے وہ جگہ جہاں پر اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت کا ایک ٹکڑا بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جس انسان نے جہاں دفن ہونا ہو اس کی مٹی، اس کے جسم کا جو تخلیق ہے اسی مٹی سے کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے لیے بھی مٹی زمین سے منگوائی گئی۔ اس کا ذکر حضرت کعب بن احبار ایک حدیث پاک میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب پیکر بشری بنانے کا اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب کے جسم اقدس کی تخلیق کے قابل ہو۔ وہ سفید مٹی کی ایک مٹھی لے کر جو روضہ اطہر والی جگہ ہے وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امر خداوندی سے اس کو جنت کی نہر تسنیم کے پانی سے گوندا گیا اور جنت کی لہروں سے دھویا گیا، پھر نور نبوت اس میں رکھ کر اس کو عرش و کرسی لوح و قلم اور آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ پھرایا گیا تاکہ ہر شے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و کمال کو پہچان لے، آپ کے شرف و کمال کو پہچان لے۔ جب بعد میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان کا بشری ڈھانچہ بنایا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فرما کر کیا ہے کہ جب ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی روح کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ آقا کا نور تھا، جب یہ ان کی پیشانی میں ظاہر ہوا تو رب نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، تو حقیقت میں یہ سجدہ تعظیم و توقیر مصطفیٰ کے لیے تھا۔ حضرت کعب بن احبار ہی بیان فرماتے ہیں کہ تخلیقی آدم کے بعد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پشت میں ودیعت کیا گیا، جو کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جھلکنے والے انوار سے محسوس ہوتا تھا، اور ان سے کہا گیا کہ اے آدم، یہ تیری نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء اور مرسلین کے سردار ہیں۔ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر میں حضرت شیس علیہ السلام منتقل ہوئے تو وہ نور بھی حضرت حوا کے بطن اقدس کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ ہر دفعہ 2 جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھی، ماں سوائے شیس علیہ السلام کے، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کے جد امجد ہونے کی برکت سے تنہا پیدا ہوئے اور سب بھائیوں سے مرتبہ و کمال کے لحاظ سے یکتا بنے۔ پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، آپ کا نور انور یکے بعد دیگرے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ تمہاری پشت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ہے، اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا سوائے پاک رحموں کے کسی کا رحم اس نور کا مسکن اور ٹھکانہ نہیں بن سکے گا۔ سو یہ وصیت نسل در نسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کا ہر فرد اپنے بیٹے کو کرتا رہا تاکہ یہ نور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبد المطلب کی پشت مبارک میں آن پہنچا۔ آیا باقا علیہ السلام کے چند آباء و اجداد یعنی وہ ہستیاں جن میں نور مصطفیٰ چمکتا رہا، ان کا ذکر کر لیں۔ آقا علیہ السلام اپنا سلسلہ نسب بیان فرماتے ہیں تو ماد بن عدنان تک بیان فرماتے ہیں۔ امام سہیلی روایت کرتے ہیں کہ ماد بن عدنان ولادت مصطفیٰ سے 500-600 سال قبل آپ کے آبا میں سے تھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو نور مصطفیٰ ان میں منتقل ہو گیا۔ وہ چھوٹے تھے تو اس وقت بخت نصر کی حکومت کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی حضرت ارمیہ کو وحی کی کہ بخت نصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اللہ رب العزت نے اسے عرب پر تسلط دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے
तुम माद बिन अदनान को अपने साथ अपनी सवारी पर अपने बुराक पर आगे बिठा कर ले जाओ ताकि उसे कोई तकलीफ और गुजांद ना पहुंचे, क्योंकि मैंने इसकी पुश्त में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है वो रखा है, जिस पर रसूलों की आमद का सिलसिला खत्म कर दूंगा। ये हुक्म पाकर अरमिया ने माद को बराक पर अपने साथ लिया और मुल्क शाम चले गए। वहां पर बनी इसराइल में नशोनुमा पाई, जवान हुए, मुआना नामी औरत से शादी हुई। इस तरह बारी ताला ने बख्त नस्र के अरब पर हमला के दौरान नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। जब अल्लाह ताला ने बख्त नसर की तबाहकारी के असरात को जायल कर दिया तो माद बिन अदनान इसके बाद हजाज मुकद्दस वापस आ गए। उसके जमाने ने देखा कि हजरत माद के नूर से उनके हुस्न की हर तरफ से बरकतें होती थी। हजरत माद जिधर जाते उधर बरकतों के चश्मे फूटते। ज़ाहिर बिन आंखों को यह मालूम न था कि ये बरकतें नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब हैं, जिसने उन्हें बरकतों का मंबा बना दिया है। फिर उनके यहाँ नज़ार बिन माद पैदा हुए तो उन्होंने उसकी दोनों आंखों के दरमियान नूर नबूवत दरख्शां और ताबा देखा, जो पुश्तों में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंतकिल हो रहा था। वो बेहद खुश हुए, कुर्बानी की, खाना पकाया और कहा, इस बच्चे के हुकूक को मर्तबा के काबिल ये कुछ भी नहीं, ये बहुत हकीर और कलील है। इसके बाद मदर बिन नजार की बारी आई। मदर हसीन सूरत और मौजू तबीयत और सीरत के मालिक होने के साथ साथ हकीम और दाना भी थे। उनके फिक्र और दानिश ने पूरे अरब को अपना गर्विदा बना लिया था। जब गुफ्तगू के लिए अपने लब खोलते तो हिकमत और दानाई के मोती बिखेरते चले जाते। फिर इलियास बिन मदर का जमाना आया। नूरे मुस्तफा उनमें मुंतकिल हुआ तो जिस तरह हज के जमाने में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं आती हैं, उनकी पुश्त में नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा करता था। इसके बाद मदरका बिन इलियास, फिर खुजैमा बिन मदरका, फिर कनाना बिन खुजैमा का जमाना आया। कनाना वो तारीखी शख्सियत है जिनको औलाद इस्माइल और कुरैश में संगम की हैसियत हासिल है। उनकी औलाद को बनु कनाना कहते हैं और उनके बेटे नदर की औलाद को कुरैश कहते हैं। आगे चलकर जब काबिल नबी का जमाना आया तो कुदरत ने उन्हें नूर मोहम्मदी का अमीन बनाया। इमाम जुरकानी बयान करते हैं कि ये कुरैश को जुमा के दिन जमा करके महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक्कद किया करते थे, इज्तिमा करते, खिताब करते, आमदो बेसत मुस्तफ़ा का जिक्र करते कि नबी आखिरुज़्ज़मान मेरी पुश्त में से आएंगे। उनके इल्म में कुतुब साबिका की वो रवायात थी जो हज़रत आदम से लेकर तमाम अंबिया तक आमद मुस्तफ़ा के मुतालिक मौजूद थी। ये 560 साल कबल आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद मुस्तफ़ा हुआ करता था। फिर आगे चलकर कुसै बिन किलाब का जिक्र करते हैं। उनका भी यही मामूल था कि जुमा के रोज अपनी कौम को जमा फरमाते और नसीहत करते थे और हुक्म देते थे कि बैतुल्लाह की हरम शरीफ की ताजीम किया करो। अन करीब इस हरम को आबाद करने के लिए हमारी नस्ल में नबी आने वाले हैं। नूरे मुस्तफा ने उनको ये फहम दे दिया था कि न सिर्फ उनका इल्म था बल्कि वो महफिल मिलाद मुनक्कद करके उनमें जिक्र मुस्तफा करते थे। फिर आका के जद्दे अमजद हाशिम बिन अब्द मनाफ का जिक्र करते हैं। ये 4 भाई थे। हाशिम सबसे बड़े और मुतलिब सबसे छोटे, तीसरे को नौफिल और चौथे को अब्द शम्स कहते थे। हाशिम और मुतलिब में बेहद मोहब्बत थी। हुस्न और जमाल और हैरत अंगेज हद तक बेमिसल और पुरकशिश होने के बायस अहले अरब इन्हें दोनों को बदरान यानी 2 चांद कहते थे। हाशिम नूरे मोहम्मदी के अमीन बने। नूरे मुस्तफा उनके चेहरे पर इस हुस्न से चमका करता था कि जिधर जाते ईसाई पादरी उनके हाथ चूमने लगते, दरख्त और पत्थर उनके सामने सजदे में गिर जाते। उनके हुस्न की वजह से हिरकले रूम ने अपनी खूबसूरत और पाकबाज बेटी आपके निकाह में देने की पेशकश की और पैगाम भेजा कि आप हमारे पास आ जाएं, मैं आपको अपनी खूबसूरत बेटी और पाकबाज बेटी आपके निकाह में देने को तैयार हूँ। उसने अपनी किताबों में पढ़ा था कि जिसके चेहरे पर ये हुस्न होगा उसमें नूरे मुस्तफा होगा। बहरसूरत उन्होंने ये कबूल ना किया।
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کا دور آ گیا، نور محمدی ان میں منتقل ہوا۔ حضرت عبد المطلب خوشبو سے مہکتے رہتے، ان سے کستوری جیسی دلاویز خوشبو آتی تھی اور نور محمدی ان کی پیشانی میں چمکتا رہتا تھا۔ قریش جب بھی قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر کوہ شبیر پر لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کرتے کہ وہ انہیں ان کی برکت سے بارش عطا فرمائے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ سے اللہ رب العزت موسلادھار بارش سے انہیں سیراب فرما دیتے۔ ابرہہ جب کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے آیا، وہ اپنا کعبہ بنانا چاہتا تھا اور وہ کعبۃ اللہ کو مسمار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت عبد المطلب کو بلوا بھیجا تو آپ بلا تکلف اس کے سامنے پہنچ گئے، کیونکہ آپ عربی حسن و جمال اور عزت و جلال کی ایک نمائندہ مثال تھے۔ ابرہہ نے جب اس پیکر جمال کو دیکھا تو مبہوت ہو کر رہ گیا، دوسرے لوگوں کی طرح آپ کو کیلنا نیچے نہیں بٹھا نہ سکا اور اس کی یہ بھی نہیں گوارا تھا کہ اپنے تخت کے ساتھ آپ کو بٹھایا، اپنے تخت پر اپنے ساتھ آپ کو بٹھائے، تو وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور کلین پر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور کتب سیر میں یہ بھی مروی ہے کہ ابرہہ کا ہاتھی بھی حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور محمدی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ جب نور محمدی حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا تو حضرت عبداللہ میں یہ نور اس قدر چمکتا تھا کہ چمکتے ستارے کی طرح آنکھ اس پر ٹکتی نہ تھی، کیونکہ اس نور کے ظہور کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اسی وجہ سے قریش کی لڑکیاں ان کے ساتھ شادی کرنے کی آرزو مند تھی۔ قریش کی خواہش مند لڑکیوں کے علاوہ ایک ایسی خاتون کا بھی ذکر ملتا ہے جو پرانی کتابوں کی عالمہ فاضلہ بھی تھیں اور طہارت و تقوی کی مجسمہ تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ کے فدیے میں چونکہ 100 اونٹ دیے گئے تھے، میں تحفے کے طور پر آپ کو 100 سرخ اونٹ پیش کرتی ہوں، آپ میرے سے نکاح فرما لیں۔ آپ نے یہ پیشکش قبول نہ فرمائی۔ بعد میں جب آپ کی شادی ہو گئی تو اس نے یہ واضح کیا کہ میں کوئی بدگماش عورت نہیں، میں نے اپنی کتب سابقہ میں جو پڑھا تھا کہ جس کے چہرے پر یہ نور چمکتا ہوگا وہ نور محمدی کا امین ہوگا، اب یہ آپ نور کسی اور کو دے آئے ہیں، تو میں اس نور کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی یثرب میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انجام پائی۔ حضرت عبداللہ نے شادی کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 3 دن قیام فرمایا اور دستور عرب کے مطابق پھر شام کی طرف چلے گئے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ۔ انہی 3 دنوں کے دوران وہ مبارک گھڑی بھی آئی جب نور محمدی کی گراں بار اور درخشاں امانت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی اور ان کی مقدس پیشانی اس نور سے جگمگا اٹھی جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سیدہ آمنہ میں منتقل ہوا وہ شب جمعہ تھی۔ مختومہ کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس نور نبوت کی امین قرار پانے کے بعد عرصہ دراز تک مجھے احساس نہ ہوا کہ میرے جسم کے اندر ایک نیا وجود پرورش پا رہا تھا۔ اس رات جب نور محمدی سیدہ آمنہ کے بطن مطہر میں منتقل ہوا تو جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک منادی نے یہ ندا دی تمام زمینوں اور آسمانوں میں کہ آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا جس نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، جہاں اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور حضرت کعب الاحبار کی روایت میں ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آیا ہے اور ساتھ منادی نے یہ بھی کہا آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب آپ کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش قحط سالی میں مبتلا تھے،
وہ فوراً ختم ہو گئی. زمین ہری بری ہو گئی, درخت سر سبز و شاداب ہو گئے, ہر طرف سے اناج, پھل اور سبزیاں آنے لگی, اور تاریخ میں اس سال کو کشادگی اور خوشحالی کے سال کے طور پر یاد کیا گیا. سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے بطن میں جب تشریف لائے تو مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ اس امت کے سردار, اور ایک روایت میں ہے کہ تمام انسانوں کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں, اور جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا. اور حضرت عباس بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ جب آپ کو میرے پیٹ میں 6واں مہینہ تھا تو مجھے خواب میں کہا گیا کہ تم خیر العالمین سے حاملہ ہو, جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد رکھنا, اور اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا. پھر آپ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مقدسہ کا وقت قریب آیا تو حسب معمول مجھ پر کیفیت طاری ہوئی. پھر مجھے اچانک یہ محسوس ہوا کہ سفید پرندے کی طرح کسی روشن چیز نے میرے دل پر مس کیا ہو, جس سے درد فوراً جاتا رہا. پھر مجھے جنت کا سفید مشروب پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا. پھر مجھے ایک عظیم نور نے گھیر لیا. پھر میں نے خوبصورت طویل القامت عورتوں کو دیکھا. مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم آسیہ, فرعون کی بیوی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی, اور مریم بنت عمران ہیں ہمارے ساتھ, یہ سب جنتی حوریں ہیں. پھر میں نے زمین سے آسمان تک سفید روشنی دیکھی. پھر میں نے فضا میں ایسے مرد دیکھے کہ جن کے ہاتھوں میں چاندی کی سراہیاں تھیں. پھر میں نے سفید جنتی پرندوں کو دیکھا جن کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے. وہ میرے کمرے پر سایہ فگن ہو گئیں. پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب سب روشن ہو گئے. اسی وقت میں نے 3 عظیم الشان جھنڈے دیکھے جو نصب کر دیے گئے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, اور ایک کعبہ کی چھت پر. بس اسی مشاہدہ کی حالت میں اچانک نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے باہر تشریف لے آئے اور سارا گھر بقعۂ نور بن گیا. آپ مسکرا رہے تھے. پھر آپ سجدے میں گر گئے. اس وقت آپ کی حالت تضرع اور خوشی گریا و زاری کی سی ہو گئی. آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا رکھی تھی, گویا اللہ کی توحید کی شہادت دے رہے تھے. پھر اچانک آسمان کی طرف سے سفید بادل نمودار ہوا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈانپ لیا اور ایک منادی کی ندا بلند ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشارق و مغارب اور بحر و بر میں پھیلاؤ تاکہ سب انس و جن, ملائکہ اور چرند و پرند, الغرض ہر شے ان کی صورت اور اوصاف کو پہچان لے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل کھل گیا اور اب دوبارہ نمودار ہوئے. اس وقت میں نے آپ کی زیارت کی تو آپ کا جسم اقدس 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور اس سے تازہ کستوری کی خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے تھے. اور اس وقت غیب سے 3 افراد نمودار ہوئے. ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی, ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تش تھا, اور ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کی چادر تھی. اس سراہی کے جنتی پانی سے آپ کو غسل دیا گیا. آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگائی گئی جو اس ریشم میں لپٹی ہوئی تھی. پھر اس چادر میں آپ کو لپیٹ دیا گیا. آپ پیدائشی طور پر سرما آپ ڈالا ہوا تھا, آپ کے ناک بریدہ تھے, ختنہ شدہ تھے. اور وہ ہستی جس کا کائنات کو صدیوں سے انتظار تھا اس عالم رنگ و بو میں جلوہ فگن ہوئے. سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں, سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں, غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں. یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں, سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں, سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں. اور جس کی آمد سے روشن زمانے ہوئے ان کے وقت ولادت پہ لاکھوں سلام, ان کے وقت ولادت پہ لاکھوں سلام. وما علینا الا البلاغ المبین. Thank you, Baji Tasneem, for your thought-provoking speech. I would like to now invite Baji Faria Kashif again to present Salam for us.
میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی، میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے جی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا اللہ، غلمان نے پکارا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے، محبوب ہمارا آوت ہے۔ میلاد کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ اور یاسین کی چمک ہے داتن میں، یاسین کی چمک ہے داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے، محبوب ہمارا آوت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکاتے کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکاتے کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم،
نو بہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام، نو بہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ طلع البدر علينا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ That was delivered in a beautiful way by Jufriya. Thank you. A reminder that today's quiz question is, what is the name of the tribe of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Hazrat Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ke khandan ka kya naam hai? I'd like to remind you again to please enter the daily quiz with your answers through WhatsApp from the number below for a chance to win a Numra ticket, a Mawlidun Nabi book, Al Minhajul Sawi set. Please send your message with your answer, name and town. Remember that only those who take part daily will get a chance to be added to the prize draw, and winners will be announced in the main Rabiul Awwal program with Baji Ghazala Hassan Qadri on Sunday 17th of October. I would like to end this beautiful gathering by narrating a hadith by Amr bin Shu'aib, who said that once the companions were sitting in the company of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he Sallallahu Alaihi Wasallam asked them, "Tell me, in your opinion, who has the greatest faith that will amaze you and put you in a state of astonishment?" The companions first asked whether it was the angels, then whether it was the prophets, and then said, "Oh, it must be us, the servants of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, if not the angels or the prophets." The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, "What is so amazing in you being believers, in front of whose eyes the beauty of the chosen one is ever present, before whose eyes the indication of a finger I split the moon into pieces, before whose eyes the sun that has set just rises, before whose eyes the pebbles in my fist utter the testification of faith, before whose eyes the trees prostrate to me, before whose eyes on witnessing me pass by, stones offer me greetings of peace. Those who by day and night saw everything, if they become believers, then what is amazing in this?" Then the companions replied, "After this, our knowledge has failed us and we know nothing. Now please tell us who has the most greatest faith, and that will put you in a state of astonishment." The Prophet ﷺ said, "The most amazing belief is that of those people who, after all of you, will come in a time when they will not have seen me, but will have extreme love for me." May Allah subhanahu wa ta'ala ignite this type of extreme love in our hearts and accept our efforts in His divine court through the intermediation of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I apologize for any shortcomings, and I want to thank you for listening to your host Qudsiya. Please do tune in tomorrow at 1 p.m. on our Minhaj Women League UK's Facebook and YouTube channel. Jazakallah.